अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स। गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स में आज हम ज़रा कुछ डिफरेंट बात भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में नारकोटिक्स के हवाले से क्या इकदाम उठाए गए हैं, एंटी नारकोटिक्स कैसे काम हो रहा है वहाँ पर, उसके अलावा टैक्सेशन के मसाइल से जो गिलगित बल्तिस्तान की ताजिर बिरादरी जुड़ी है उसके लिए क्या सहूलियात दी जा रही हैं, एक्साइज़ के क्या मामलात हैं, फिर गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन जो अब से कुछ ही दिन की दूरी पर हैं, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, इस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर क्या कुछ कर रही है, क्या इकदाम उठाए गए हैं इलेक्शन की आसानियों के लिए, और फिर वोटर के इंदराज के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, वोटर्स की आसानी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान बड़ा ज़रखेज़ इलाका है सयाहत के लिए, दुनिया भर से सयाह गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं। कोविड-19 की सिचुएशन में कुछ मुश्किल हालात देखे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने, चूँकि वहाँ पर एक बड़ा तबका टूरिज़म और सयाहत के शोबे से जुड़ा है, तो उसने बड़े मुश्किल हालात देखे। इस वक्त वहाँ की क्या सिचुएशन है, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली कायद साहब ने, मिनिस्टर ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन गिलगित बल्तिस्तान है। इसके अलावा मोहम्मद अली कायद साहब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मोहम्मद अली कायद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं सर? थैंक यू, अल्लाह के करम, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मोहम्मद अली कायद साहब, आपके पास मिनिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्साइज और टैक्सेशन की। सर, इंटरिम गवर्नमेंट है, कैसे काम कर रही है इंटरिम गवर्नमेंट इस वक्त, और फिर इलेक्शन आने वाला जो है उसकी क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी, इलेक्शन के हवाले से तो निगरान जो हमारी हुकूमत है उसकी भरपूर तैयारी है। जब भी 15 नवंबर को इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो निगरान सेटअप की तरफ से इलेक्शन के हवाले से कोई इशू नहीं है। हम भरपूर तैयारी कर चुके हैं। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी और उनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन काम करते हैं। और क्योंकि ये कलील मुद्दत था वहाँ पे निगरान सेटअप के पास, और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी इतने वो वसाइल भी नहीं थे, इतने उनके वसाइल नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने इंशाल्लाह बहुत बड़ी मेहनत से, और जो काम 3 महीने में होना था उन्होंने 1 महीने के अंदर वो इनको क्लियर कर चुके हैं। इंशाल्लाह 15 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह कोई दो राय नहीं है। अच्छा मोहम्मद अली कायद साहब, इलेक्शन से पहले एक गैर ज़रूरी तौर पर मुश्किल खड़ी हो गई जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद इलेक्शन को आगे कर दिया गया, मौखर कर दी गई वो डेट। ऐसा क्या हुआ, और फिर वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में आम क्या सोच पनप रही थी सियासी जमातों की? नहीं, ये ऐसा था कि तमाम सियासी जमातों के कंसेंसस से ये डेट आगे कर दी गई थी। इसमें कोई वो नहीं थी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में अपना कोई आर्डर नहीं है इलेक्शन के हवाले से। ये 2018 का आर्डर जो पाकिस्तान में है वो इम्प्लीमेंट हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बड़े अरसे से, इसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट भी खाली थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं था। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हुआ तो इसमें लंबा प्रोसेस था। तो ये जो इलेक्शन एक्चुअल होने थे वो अब जो प्रोसेस है ओरिजिनल प्रोसेस है उसके तहत तो ये कहीं जनवरी में हो सकते थे इलेक्शन, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मेहनत करने के बाद हमारे इंटरिम गवर्नमेंट, हमारे सीएम और हमारे जो भी हमारे वज़रा हैं और हमारे जो टीम है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके वक्त से पहले इलेक्शन का इनेकाद करवाया जीबी में। ठीक हो गया, ये एक अच्छी चीज़ है कि वक्त से पहले इलेक्शन का इनेकाद हुआ, तो बहुत सारे जो लोगों के सवालात थे वो भी ख़त्म हो गए होंगे। अच्छा, मिनिस्टर भी हैं सर आप एक्साइज और टैक्सेशन के, इसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, ज़रा दोनों चीज़ों पर भी आपसे बात होगी। सर, एक्साइज और टैक्सेशन मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है? जी, एक्साइज़ का एक्चुअली ये जो एक्साइज़ का हमारा डिपार्टमेंट है वो कोई पुराना गिलगित में इस्टेब्लिश नहीं था। ये कोई अरसा 5 साल 8 साल से यहाँ वहाँ पे इस टैक्सेशन का डिपार्टमेंट बनाया गया। उससे पहले ये तमाम जो है एक्साइज़ के मामलात है वो जीबी पुलिस डील कर रही थी। वहाँ पे जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहे थे गाड़ियों के, जो तमाम मामलात थे, रिन्यूअल वगैरह, वो जीबी पुलिस कर रही थी। तो ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट बने कोई लंबा अरसा नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान में बहुत इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया। आपको पता होगा कोविड में जितना हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हमारे स्टूडेंट थे, हमारे जो हमारे यहाँ पे कारोबारी हजरात थे, हमारे जितने मुलाजिमीन थे गिलगित से जो आउट थे, कराची में थे, लाहौर में थे, इन सब को मतलब हज़ारों की तादाद में लोगों को हमारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने जो है उनको कोविड टेस्ट करा के गिलगित पहुंचा दिया। इन सब को जहाँ भी कराची में थे, लाहौर में थे या इस्लामाबाद में थे,
یہ ایک بڑا وہاں پہ انہوں نے کام کیا. یہ کووڈ کے حوالے سے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو وہ بھی فری آف کاسٹ انہوں نے گلگت پہنچا دیا. الحمدللہ وہ خوشروبی سے وہ ہمارا کووڈ والا مسئلہ الحمدللہ جی بی کے عوام کے تعاون سے ہمارے وہاں پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اہم کردار ادا کیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہے نارکوٹکس کا سبجیکٹ بھی ہے, لیکن الحمدللہ جی بی میں نارکوٹکس کا کوئی ایسا سچ ایشو نہیں ہے. اور اس کے باوجود بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو مزید اس کو وسعت دے, مزید اس میں ریفارمز لانے کی کوشش کریں. ہمارے پاس سٹاف کی بہت کمی ہے جی بی میں, تو یہ نیا ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ ریونیو کا واحد ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں بہت توجہ پہلے نہیں دی گئی ہے. انشاءاللہ ہم یہ 2-3 مہینوں میں ہم نے کافی ریفارمز لائے ہیں, اور ان میں آگے سی ایم صاحب سے اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں کہ کسی طرح اس میں اچھے سے ریفارمز لائیں, اور یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہوگا جو جی بی میں ریونیو اکٹھا کرے گا انشاءاللہ. یہ ایک اچھی اور پازیٹیو بات ہے محمد علی صاحب. اچھا یہ بتائیں سر کہ اس وقت ایسا دیکھا گیا کئی ایسے علاقے ہیں پاکستان کے جہاں پر ان رجسٹرڈ گاڑیوں کے بڑے مسائل ہیں, کیا گلگت بلتستان میں بھی ایسا ایشو رہا؟ جی گلگت بلتستان میں گاڑیوں کے حوالے سے کیونکہ وہاں جی بی جو ہے وہ کسٹم ٹیرف میں نہیں آتا ہے, وہاں پہ کسٹم لا لاگو نہیں ہے جی بی میں, تو وہاں پہ این سی پی گاڑیاں جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں وہ وہاں مطلب لیگلی طور پہ چل رہی ہے. اس میں کوئی ان لیگل ویسا ایشو نہیں ہے کہ ہم یہاں کوئی غیر قانونی کام کریں, وہ لیگلی طور پہ وہ بھی وہاں پہ لوکل طور پہ رجسٹر ہو رہی ہیں جو این سی پی ہماری گاڑیاں ہیں, وہ پراپر وہاں پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ پہ رجسٹریشن ان کی ہو جاتی ہے. اور اس سے ایک اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ بننے سے پہلے وہاں پہ بہت سارے ایشوز تھے, جو ٹمپٹ گاڑیاں آ جاتی تھی, اچھا ملک کے دوسرے حصوں میں گاڑیاں چوری ہو کے وہ کبھی گلگت بلتستان سوات ان علاقوں میں پھرتی تھی. الحمدللہ تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے ان کو تمام کریک ڈاؤن کیا, جتنے بھی ٹمپٹ گاڑیاں تھیں ان کو سیز کر لیا, اور جتنے بھی چابی چور گاڑیاں تھیں ان کے مالکان تک واپس کر دیا جو لاہور کے اسلام آباد کے ادھر سے جو چوری ہو کے گلگتستان میں آئی تھی. اور یہ ایک بہت خوشائند اقدام ہے ان کا, ہمارے ڈپارٹمنٹ کا. بہت سی گاڑیاں جو چوری ہو کے آئی تھیں ان کو اپنے مالکان تک واپس پہنچا دیا ہے. اچھا محمد علی قائد صاحب, ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے, ظاہر ہے آپ ٹیکس کلیکشن کریں گے تو اپنے صوبے اپنے ملک کے لیے بہتری کرتے ہیں. وہاں پر میں ذرا کووڈ-19 کی سچویشن سے آپ سے بات شروع کرتا ہوں. جب کووڈ-19 آیا تو یقینی طور پر جو بزنس تھا اس کو بھی ایک روک لگ گئی, اور پھر جو ٹورزم تھا اس پر بھی روک لگ گئی. کیسے سچویشن دیکھی سر کووڈ-19 کے حوالے سے اس سارے ٹینیور میں؟ ہاں, یہ گلگت بلتستان کے لیے اوورآل یہ پورا دنیا کے لیے, اس کے علاوہ پاکستان کے لیے, لیکن خصوصاً جی بی کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. کووڈ-19 کا جو ایشو تھا ایک بہت بڑا چیلنج تھا جی بی کے لیے, کیونکہ یہاں پہ اور بھی وسائل ہیں اور بھی ریسورسز ہیں جن سے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں. جی بی واحد خطہ ہے, وہاں پہ ہمارے پاس ٹورزم ہے, اور ہمارے پاس پاک چائنا بارڈر ہے, اور کچھ ہمارے پاس فروٹس ہے, چیری وغیرہ ہیں. یہ سب مطلب جو ہے ہمارے جتنے بھی سیکٹر تھے یہ کووڈ کی وجہ سے سب متاثر ہو گئے. اور سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے یہ بن گیا کہ آج سے 4-5 سال پہلے گلگت میں مطلب ٹورزم نہیں ہونے کے برابر تھا. 4-5 سال سے گلگت میں ٹورسٹ آنا شروع ہو گئے, تو لوگوں نے لونز لے کے ہوٹلز بنائے, موٹلز بنائے, ہٹس بنائے, اور ایک دم سے ٹورسٹ بند ہو گئے. ان کے ملازمین اور ان کے مالکان تھا ان کو بڑا لاس ہوا, بینک سے لونز نکالے گئے تھے, اور وہ بالکل ہی ان کے ملازمین کی تنخواہ تک نہیں دے پائے. لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب جب چلاس کے دورے پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس ہفتے کے اندر جی بی کو ٹورزم کے لیے اوپن کر رہے ہیں. الحمدللہ یہاں پہ ٹورزم اوپن ہو گیا, لیکن ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے گلگت بلتستان کو یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان میں اگلے ہفتہ 10 دن میں بابوسر ٹاپ بند ہوگا. بابوسر ٹاپ جو ہی بند ہوگا وہاں پہ ٹورزم بند ہوتا ہے. ہمارا کہ جو ہے خستہ حال ہے, ہمارے ایئرپورٹ بالکل نہیں ہونے کے برابر, ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے. ٹورزم کو وسعت دینے کے لیے ہمیں بابوسر ٹنل کی اشد ضرورت ہے, اس کو فوراً بنایا جائے, اور گلگت ایئرپورٹ کی توسیع کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ 2 چیزیں نہیں کریں گے گلگت بلتستان میں ٹورزم کو ہم وسعت نہیں دے سکتے ہیں. اور میں یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ گلگت بلتستان کو 5 سال کے لیے ٹورزم انڈسٹری ڈکلیئر کیا جائے گلگت جی بی کو. تو وہاں پہ اتنے مواقع ہیں, اتنے ریزورٹس ہیں, تو وہ
چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ لوگ بڑے کام کر سکتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے. اگر گلگت بلتستان کو ٹورزم انڈسٹری ڈکلیئر کر دی گئی تو کیونکہ وہاں پہ فری لونز دے دیں لوگوں کو ہوٹلز کے لیے, موٹرز کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے, تو اس سے ٹورزم بڑھے گا اور وہاں پہ بہت سارے مواقع ہیں ٹورزم کے حوالے سے. اچھا محمد علی قائد صاحب, ٹورزم سے 2-3 چیزیں جڑی ہیں, آپ نے خود بھی ذکر کر دیا, ہوٹلنگ. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں. وہ پاک چائنا بارڈر ہے. پاک چائنا بارڈر بھی یہ 9 مہینے سے بند پڑا ہے, وہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ چائنا کا ٹریڈ جو ہے باعثی ہو رہا ہے, تاجکستان سے ہو رہا ہے. بدقسمتی سے خنجرہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے وہاں ہمارے تاجروں کے کوئی 200 کے قریب کنٹینر پچھلے سال کے وہاں رکے ہیں, جو 200 مطلب 2 ارب سے بھی زیادہ کا مالیت کے مال وہاں پہ سٹک پڑا ہوا ہے. کچھ عرصے پہلے انہوں نے 10 دن کے لیے کھولا تھا, اس میں کچھ کنٹینر ہمارے آ گئے ہیں, باقی کنٹینر ادھر پھنس گئے ہیں. یہ بھی جی بی کے عوام کے ساتھ بڑی ذاتی ہے. اس بارڈر کو فوراً کھلوایا جائے, یہ مطلب بڑے لیول کی بات ہے. تو اس میں وفاقی گورنمنٹ جو ہے اس میں انیشیٹو لے اور اس کو فوراً کھلوائے تاکہ جی بی کے عوام کی جو بے روزگاری ہے, ان کا جو سرمایہ وہاں پھنسا ہوا ہے, وہ فوراً ریلیز ہو جائے. محمد علی قائد صاحب, ایک بریک پر جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو اس پہ تھوڑی سی اور بھی بات کروں گا کہ یہ جو 200 کنٹینر رکے, 2 ارب روپے کے قریب مال ہے وہاں پر, اس کے لیے پھر کیا گورنمنٹ سے کوئی بات ہوئی؟ کیا وزیر اعظم عمران خان وہاں کے دورے کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی اس کا حل نکل رہا ہے ان چیزوں کا؟ اور پھر وہاں کی انٹرم گورنمنٹ اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے درمیان کوئی کنیکشن ہے یا نہیں؟ بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور بریک پر جانے سے پہلے محمد علی قائد صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کچھ 200 کنٹینر کے حوالے سے جو وہاں پر پھنسے ہیں بارڈر پر, وہ بارڈر نہیں کھلتا تو اور بڑے مسائل بن جائیں گے. محمد علی قائد صاحب منسٹر آف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن گلگت بلتستان, اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ FPCCI ہیں. محمد علی قائد صاحب, سر جو 200 کنٹینر کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان 200 کنٹینر میں کچھ تو ریلیز ہو جاتے ہیں, کچھ زیادہ بڑی تعداد میں پھنس جاتے ہیں. اگر یہ زیادہ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو یقینی طور پر بزنس کے لحاظ سے تاجروں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. جی, گلگت بلتستان کے تاجر تو اس وقت دیوالیہ ہو چکے ہیں. جو کنٹینر آپ بعض تو وہاں پھنسے ہوئے, بعض کنٹینر جو یہاں سوس ڈرائی پورٹ پہنچ چکے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے 1 سال پہلے کا مال تھا, یہاں جب پہنچ گئے تو ان کی ویلیویشن بڑھائی گئی. جو میں آپ کو ایک بات واضح کروں گا, ایک کنٹینر کی مالیت جو ہے وہ 85 لاکھ ہے. اگر اس کے اوپر 2.5 کروڑ کا ٹیکس دیا جائے گا تو کون پاگل کا بچے اس کو نکال کے لے جائے گا اور اس کو مارکیٹ میں کیسے فروخت کرے گا؟ تو ایسے بیجا ٹیکسز گورنمنٹ کی طرف سے, FBR کی طرف سے لگائے جاتے ہیں. یہ سراسر ناانصافی ہے, اور وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں پہ کسٹم ایکٹ ہی نہیں ہے. ایسے علاقے میں جو پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں وہ گلگت بلتستان پہ بھی لگائے جاتے ہیں. وہاں پر ہمیں آئینی حیثیت کا ابھی تک تعین نہیں ہوا. ہم معاوضہ کر رہے ہیں آئینی حیثیت کا تعین کیا جائے, وہ اس کے باوجود وہی ٹیکسز جو پاکستان کے دوسرے صوبوں میں لگ رہے ہیں وہ گلگت بلتستان میں بھی لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو جہاں بڑے بڑے ماس میں جو میں مثال دے رہا ہوں, جوتے جو ہے یہاں پہ بس 12,000 کے جوتے ہیں بک رہے ہیں, ان کا بھی ٹیکس وہی ہے. جو گلگت بلتستان میں 200 روپے کا جوتا بک رہا ہے اس کا بھی وہی ٹیکس لگایا جا رہا ہے. یہ گلگت بلتستان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. جس کی مالیت چائنا میں ایک کنٹینر کا 85 لاکھ ہے, اس کے اوپر 2.5 کروڑ کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے. یہ FBR کو اپنے قوانین پہ چینجنگ لانی چاہیے. یہ سراسر زیادتی ہے جی بی کے عوام کے ساتھ اور وہاں کے علاقے کے غریبوں کے ساتھ. تو آپ ایسے بیجا ٹیکسز لگائیں گے, یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ جو جینوئن امپورٹر ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے آپ جو ہیں سمگلروں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ٹیکس بڑھائیں گے تو وہ ایکچول نیٹ میں نہیں آئیں گے, وہ سمگل ہو کے مال چلا جائے گا. اس سے جو ہے نقصان کس کا ہوگا؟ گورنمنٹ کا بھی نقصان ہوگا, اور جو جینوئن امپورٹر ہے جو ٹیکس دے رہا ہے ٹیکس پیئر ہے اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ وہ جو سمگلر ہے وہ سمگلنگ کر کے مال لے جا رہا ہے, اس کو بینیفٹ مل رہا ہے.
بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس طرح اسمگلنگ کو پروان چڑھے گا تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے قوانین یا پھر سہولیت وضع کر دی جائیں. میں اسی پر تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں. اگر محمد علی قائد صاحب، کیا آپ خود منسٹر ہیں، آپ انٹرم گورنمنٹ میں ہیں، کیا رابطہ ہے فیڈرل کا آپ لوگوں کے ساتھ؟ کوئی اچھا اسٹرانگ رابطہ ہے یا پھر ملاقات ہی نہیں ہوتی وزیر اعظم صاحب سے کوئی؟ جی الحمدللہ بارڈر کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ ہر لحاظ سے، ہمارے تمام ادارے، ہمارے فارن افیئر، ہمارا منسٹری آف کامرس، ہمارے گلگت بلتستان کے ہمارا خصوصاً ہوم سیکریٹری، وہاں کے چیف سیکریٹری، ہر وہ مطلب ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے چائنا ایک سپر پاور ملک ہے، وہ اتنا نہیں سنتا ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا دوست ملک ہے. لیکن وہ اتنی سنوائی ہمیں نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ. ہم یہ 9 مہینے سے واویلا کر رہے ہیں، ان کے ایمبیسڈر سے ملے ہیں، تو لیکن وہاں خاطر خواہ ہمیں وہ سنوائی نہیں مل رہی ہے جو میں محمد علی قائد صاحب جو گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے اس کا بھی تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا. وزیر اعظم عمران خان کئی دفعہ دورے کر چکے ہیں جی بی کے، تو کیا کوئی فائدہ ہوا ہے ان دوروں کا؟ کوئی آپ لوگوں سے کوئی بات کرتے ہیں انٹرم گورنمنٹ سے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ؟ ہاں، یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کے عوام نے 1948 میں جنگ لڑ کے آزادی حاصل کی تھی اور آج تک بے آئین رہے ہیں 73 سالوں سے. اور واحد ڈیمانڈ تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام، ایک ہی ڈیمانڈ تھا کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. واحد خطہ ہے پاکستان کا جہاں پہ بعض ہمارے صوبوں میں پاکستان سے علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہے، اور واحد پاکستان کا خطہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ہم پاکستان میں شامل ہونے کی تحریک چلا رہے ہیں. وہاں پہ ہم واویلا کر رہے 73 سالوں سے ہمیں پاکستان میں شامل کیا جائے. آپ کو بخوبی آگاہ ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ایک کمیٹی بنی تھی سرتاج عزیز کی سربراہی میں، اس میں کچھ سفارشات مرتب کیے گئے تھے. تو اس میں ایک عبوری آئینی صوبہ دینے کا اعلان ہوا تھا. وہ پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو الحمدللہ میں یہ مطلب اپریشیٹ کرنا چاہوں گا وزیر اعظم عمران خان کو اور ہمارے آرمی چیف کو کہ انہوں نے ابھی اس پہ ڈیسیجن لے لیا ہے اور یہ طے ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی عبوری سیٹ اپ دیا جا رہا ہے. اور اس دن جو ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، تو اس میں ہمارے کچھ سیاسی جماعتوں کی وجہ سے یہ معاملہ رک گیا، ورنہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے آ کے اس کا اعلان کرنا تھا عبوری آئینی صوبے کا. تو کچھ سیاسی جماعتیں اپنے جماعتوں کے کھول میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے جماعتوں کے کھول سے باہر نہیں نکل گئے، قومی سوچ انہوں نے نہیں پیدا نہیں کی، اس وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا ڈیلے پہ گیا ہے. اور ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ اناؤنس ہو وہاں پہ مطلب عبوری آئینی صوبے کا. ہم تو چاہتے تھے کہ پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے، لیکن اگر اس میں کشمیر کاز کو نقصان پہنچتا ہے، اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کا مسئلہ ہے تو اس کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے. الحمدللہ وہ چیز طے ہو گیا ہے. ہماری عسکری قیادت اور سول قیادت، یہ سارا کریڈٹ عمران خان اور ہمارا آرمی چیف کو جاتا ہے. اور باقی چھوٹی موٹی چیزیں تو وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن گلگت بلتستان کا سب سے بڑا ڈیمانڈ جو تھا الحمدللہ وہ کسی سائٹ پہ ابھی پہنچ گیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ اناؤنس کیا جائے. چلیں یہ ایک اچھی چیز ہو گئی. لیکن سر جو ٹیکسیشن والا معاملہ ہے، آپ کے پاس خود یہ منسٹری ہے، کیا ایف بی آر سے کوئی رابطہ ہوتا ہے اس بات پہ کہ آپ بیجا ٹیکسز لگا رہے ہیں؟ 85 لاکھ کا کنٹینر 2.5 کروڑ اوپر دے کر چھوائیں اور پھر اس کو کب بیچیں، کیسے بیچیں؟ جی میں اسی سلسلے میں اس وقت کراچی آیا ہوا تھا. میری ڈی جی ویلیویشن سے بھی میٹنگ ہو گئی ہے، اور لیکن کوئی خاطر خواہ انہوں نے رزلٹ نہیں دیا ہے. اور اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے ایف بی آر میں. ایف بی آر کے علاوہ ہم ہمارے مشیر خزانہ سے بھی ملیں گے کہ یہ زیادتی بند کرے گلگت کے عوام کے ساتھ، جو بلکہ پورا پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ جو ٹیکسیشن بڑھتا ہے اس سے ریونیو میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. اس سے جو ہے وہ میں آپ کو پہلے پتا، یہ سارا مال جو ہے افغان ٹرانزٹ پہ چلا جائے گا. جو انہوں نے ویلیو بڑھایا ہے اس پہ کوئی کنٹینر کلیئر نہیں کر سکتا ہے. بلکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جب 2.5 کروڑ ٹیکس دینے کے بجائے اس کنٹینر کو ہم سیز کرا دیں گے. وہ 85 لاکھ کا نقصان کریں گے. 2.5 کروڑ کا نقصان کرنے کے بجائے 85 لاکھ کا ہم نقصان کریں گے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کنٹینرز کو ہم سیز کر دیں، باقیات دیکھیں گے بعد میں جو کچھ ہوتا ہے. یہ سراسر ناانصافی ہے. 85 لاکھ کے مالیات کے کنٹینر کے اوپر 2.5 کروڑ کا ٹیکس لگے. انفیریئر کوالٹی کی چیزیں آتی ہیں. آپ جی یہ یقینی طور پر ایک بزنس مین کے لیے بھی بڑا دھچکا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو طے کرنا بڑا ضروری ہے. سر 2-3 چیزیں، ایک تو یہ والا معاملہ ہو گیا، دوسرا
ڈرائی فروٹ کا بزنس بہت اچھا ہے گلگت بلتستان کے لیے، تو کیا وہاں کے لوگ خود سے کوشش کریں کہ ڈرائی فروٹ کے بزنس کے لیے اپنی برانچز اور اپنے پاؤں پھیلانا شروع کریں؟ پاکستان بھر میں پہنچنا، آسانی اور پھر یہاں کے رابطے، یہ ساری چیزوں پر کچھ کام ہو رہا ہے؟ جی، اس حوالے سے چھوٹے پیمانے میں بھی کام کافی بہتر طریقے سے چل رہے ہیں، چھوٹے یونٹس ابھی لگے ہیں۔ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ گلگت بلتستان میں 85,000 میگا واٹ کی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے پاور میں، اور وہاں پہ گلگت بلتستان میں سردیوں میں آپ کے پاس 4 گھنٹے کی لائٹ نہیں ہوتی ہے، تو لوگ انڈسٹری کیسے لگائیں گے، یونٹس کیسے لگائیں گے؟ اس کے لیے سب سے ہر جگہ پہ جو بھی یونٹ آپ نے بنانا ہے، جو بھی آپ نے وہاں پہ کارخانہ لگانا چھوٹا بڑا، اس کے لیے پاور کی ضرورت ہے، پاور وہاں پہ ہے نہیں، تو لوگ کیسے کام کریں گے؟ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ وجہ یہ تھی کہ گلگت بلتستان بے آئین ہونے کی وجہ سے کوئی انویسٹر وہاں نہیں آتا ہے۔ ہمارے پاس مائننگ کے بہت بڑے خزانے ہیں، پاور میں ہمارے پاس بہت بڑا سیکٹر ہے، اس کے علاوہ آپ ٹوریزم میں آپ بہت سارا کام وہاں کر سکتے ہیں، واٹر ریسورسز ہیں، واٹر کے بہت بڑے آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تک آپ کو آئینی سٹیٹس نہیں ملتا، کوئی وہاں آ کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، بجلی کی صورتحال آپ نے مجھے بتا دی ہے، سر تعلیم کی کیا صورتحال ہے؟ تعلیم پر کیا کام ہو رہا ہے اور کیا کام ہو چکا ہے وہاں پر؟ جی دیکھیں، وہاں پہ تعلیم کے لیے وہاں کے لوگوں میں جو ہے اویئرنیس بہت ہے، وہ ہر کوئی باپ کہتا ہے کہ میرے بچے پڑھے، میری بچیاں پڑھے۔ آپ دیکھیں گے کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، سارے گلگت کے اور ہمارے بچیاں یہاں آ کے پڑھ رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں ایک ہی یونیورسٹی ہے، نہ وہاں کوئی ٹیکنیکل کالج ہے، نہ وہاں میڈیکل کوئی یونیورسٹی ہے، اچھا اسی طرح ان میں کوئی انجینئر یونیورسٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہونے کے برابر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں ہمارے پاس آئینی حیثیت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ تمام چیزوں سے ہم محروم تھے۔ تو الحمدللہ اب اس نتیجے سے مطلب ہمیں جب آئینی سٹیٹس مل جائے گا، یہ چیزیں ہماری تمام چیزوں کا دار و مدار یہاں آئینی سٹیٹس کے اوپر ہے، یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو ہمارے تمام چیزیں حل ہو جائیں گے۔ ہمارے مطلب ریشیو جو ہے گلگت پاکستان اور پاکستان کے حساب سے وہاں تعلیم کا رجحان بہت زیادہ ہے جی بی میں۔ ٹھیک ہے، اچھا دیامیر ڈیم اور دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے اس سے کتنی توقعات وابستہ ہیں؟ ظاہر ہے کہ روزگار کے مواقع جنریٹ ہو کر خاص طور پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے۔ جی، یہ بھی ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے گلگت بلتستان کا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے ساتھ 7 دفعہ وہاں پہ انوگریشن ہو چکی ہے دیامر بادشاہ ڈیم کی، 7 دفعہ، اور کوئی کام وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی وزیر اعظم ہوتا تھا وہ آتا تھا، پھیتا کاٹ کے چلے جاتے تھے۔ الحمدللہ اس دفعہ عمران خان صاحب آئے چلاس میں، انہوں نے وہاں پہ انوگریشن کی، اس کے بعد ابھی چائنیز کمپنی وہاں آ کے باضابطہ طور پر انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ الحمدللہ اس سے بہت روزگار کے بہت مواقع آئیں گے، اور اس کے علاوہ پاور میں گلگت بلتستان خود کفیل ہو جائے گا، بلکہ پاکستان کو بھی، پورا پاکستان اس سے خود کفیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ پاور سیکٹر میں ابھی عطاباد جھیل پر بھی ایک پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں سے کچھ ماہرین آ کے سروے کر کے چلے گئے انشاءاللہ۔ ابھی امید ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں۔ وہ ہینزل میں 100 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ گزشتہ مطلب انشاءاللہ امید ہے کہ 1-2 سال میں وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اس طرح بونجی ڈیم بننے جا رہا ہے انشاءاللہ، اس پہ بھی کام سروے وغیرہ ہو چکا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ بہرحال ہم امید رکھتے ہیں، اس گورنمنٹ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی توقعات ہیں انشاءاللہ وہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو ذرا جاننے کی کوشش کروں گا کہ گلگت بلتستان میں جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ کیسی ہیں، اس پر کتنا کام ہو چکا، اب کس چیزوں کی ضرورت ہے جو آنے والی گورنمنٹ کو بھی کرنی ہوگی گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد، اور پھر اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے، جو کہ پاکستان میں مرکزی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ واپس آتے ہیں ایک بریک سے۔ ویلکم بیک جی، اور ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے ذرا تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے مواقع کے حوالے سے۔ محمد علی قائد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، منسٹر آف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن۔ محمد علی قائد صاحب، سر تعلیم کے شعبے میں وہ کون کون سی ایسی جگہیں آپ دیکھتے ہیں خاص طور پہ گلگت بلتستان کے وہ ایریاز
جہاں پر تعلیم کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ انفراسٹرکچر، کوئی بہترین اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ہونا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، جہاں کی پہنچ سینٹرل سٹی سے تھوڑی دور ہے؟ جی آپ دیکھیں گلگت بلتستان کے ہمارا جو اسٹوڈنٹس ہے وہ 18 گھنٹے 15 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اسلام آباد آتے ہیں. وہ اسلام آباد میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو کراچی جیسے شہروں میں آگے یہاں در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. وہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا تو ایک ہی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ کوئی ٹیکنیکل کالج وغیرہ اور میڈیکل کالج وغیرہ وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے جی بی کے لیے ابھی. اور دوسرا ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے بات کی، ہیلتھ میں تو گلگت بلتستان میں کوئی فیسلٹی ہے ہی نہیں ہے. جیسے اسلام آباد ہے یا کراچی ہے، اس لیول کا کوئی ایک ہاسپٹل پورا جی بی میں نہیں ہے جہاں پہ ڈائلیسس ہو جائے، جہاں پہ ہارٹ کا آپریشنس ہو جائے. ایسا کوئی ایک ہاسپٹل جی بی نہیں ہے، جی بی میں نہیں ہے. جی بی کے جتنے بھی مریض ہیں بیچارے در پدر ہو کے اسلام آباد آ کے، کراچی آ کے، لاہور آ کے وہاں پہ علاج کرا کے واپس چلے جاتے ہیں. اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہاں کوئی بڑا ہاسپٹل پورے جی بی میں ایک بھی ہاسپٹل ایسا ہو کہ وہاں کے لوگ وہیں پہ اپنے علاج کرا سکیں. اچھا محمد علی قائد صاحب، پھر یہ مسائل تو یقینی طور پر کووڈ-19 میں بڑے اٹھے ہوں گے کہ وہاں پر علاج کی اگر اس طرح کی اچھی سہولیات نہیں ہے تو پھر جو کرونا مریض ہیں ان کو تو ٹرانسپورٹ کر کے لانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نہیں، کووڈ کے حوالے سے کووڈ کو آپ کو پتہ ہے نا، وہ آکسیجن لیول تک اور وینٹیلیٹر وہاں پہ بہت ہی ناپید تھے. وینٹیلیٹر نہیں ہونے کے برابر تھے. وہ چینی گورنمنٹ کے تھرو جو کچھ ملے این ڈی ایم اے کے تھرو، تو اس سے وہ گلگت شہر میں انہوں نے ایک وہ بنایا ہے آئسولیشن سینٹر. وہیں پہ جتنے بھی مریض ہیں پورا جی بی سے ان کو وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں جو کرٹیکل ہیں. باقی عام جو نارمل اس کے مریض ہوتے ہیں ان کو اپنے اپنے ضلعوں میں ہی انہوں آئسولیشن سینٹر بنائے گئے تھے. بہرحال کووڈ کے حوالے سے وہاں کی انتظامیہ نے بہت اچھے انیشیٹو لیا تھا. اور وہاں پہ جتنے بھی ہمارے زائرین آئے تھے شروع میں وہاں پہ یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ ایران سے آئے ہیں تو ان کے ساتھ بڑا ایشو بنا ہوا ہے. تو الحمدللہ جو بھی ایران سے زائرین آئے تھے الحمدللہ وہ سب صحت یاب ہو گئے ہیں، کوئی ایشو نہیں بنا وہاں پہ الحمدللہ. اور اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جی بی کے اندر کووڈ کے حوالے سے انشاءاللہ. اچھا محمد علی قائد صاحب، ٹورزم کی تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں. ہم اگر دیوسائی کی بات کر لیں، سرفا رنگا ڈیزرٹ ریلی ہوتی ہے، اتنی دنیا میں پاپولر ہے. پھر ذرا ہنزا کی بات کریں، عطا آباد کی، فنڈر بڑا خوبصورت علاقہ ہے، وہاں کی بات کر لیں. ان جگہوں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جگہوں پر ابھی مزید تھوڑی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ٹورسٹ آئیں تو ان کے لیے تھوڑی آسانیاں ہوں، کوئی بہتر سہولیات ہوں؟ جی میں نے پہلے ہی بتایا، جب تک آپ گلگت بلتستان کو ٹورزم انڈسٹری ڈکلیئر نہیں کریں گے آپ وہ خاطر خواہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں جی بی سے. وہ خاطر خواہ رزلٹ آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ آپ بڑے بڑے ہوٹلز بنائیں، موٹلز بنائیں، یا مطلب جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں وہاں پہ روڈ بنائیں. آپ کو گورنمنٹ کو گلگت بلتستان کو کم سے کم 5 سال کے لیے ٹورزم کو انڈسٹری ڈکلیئر کرنا ہوگا. اس سے گلگت بلتستان میں بہت مطلب ترقی آئے گی، وہاں پہ خوشحالی آئے گی. اور اس کے بعد گورنمنٹ کو 5 سال تک اگر ان کو فری لون دیے جائے اور ٹورزم پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے وہاں پہ. اچھا محمد علی قائد صاحب، ٹورزم ظاہر ہے کہ ایک چیز کا نام نہیں، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہیں. ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر، سڑکوں کے مسائل ہوتے ہیں. سڑکیں بنیں تو ٹرانسپورٹ کے لیے آسانی ہو، ٹرانسپورٹ کے مواقع بھی بڑھیں. اس وقت وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کی صورتحال کیسی ہے آپ کی نظر میں کہ ٹورسٹ کے لیے آسان ہے آنا جانا، یا صرف گلگت تک آنا آسان ہے پھر اس کے بعد کوئی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہی لینا پڑتی ہے؟ جی گلگت سے آگے جب دیکھیں ہنزا تک، خنجراب تک تو الحمدللہ راستے وہاں بہت اچھے ہیں. کیچ پہ کوئی ایشو نہیں ہے. سکردو کا روڈ ابھی انشاءاللہ 1 سال 1.5 سال میں بننے جا رہا ہے، وہ بھی بہترین روڈ بننا ہے. لیکن ابھی سکردو جانا بہت ہی مشکل حالات ہے. وہاں پہ 9 گھنٹے 8 گھنٹے کا مسافت ہے. روڈ بن رہا ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ ٹورسٹ کا جانا بہت ہی مشکل ہے اس طرف. اور دوسرا ہمارا دیوسئی وغیرہ ہے، وہاں پر رستور وغیرہ ویلیز ہیں، وہاں پر بھی روڈ کے بڑے ایشوز ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کو جب ٹورزم انڈسٹری آپ ڈکلیئر کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، ہمارے پاس ایئرپورٹ بالکل نہیں ہونے کے برابر ہے. 40 پیسنجر لے کے فلائٹ وہاں آتی ہے تو وہاں پہ لوکل لوگ آئیں گے یا ٹورسٹ آ جائیں گے. اس لیے ایئرپورٹ کی توسیع اور بابوسر ٹنل جو ہی بند ہوتا ہمارا ٹورسٹ نہیں آتا. ہمارا کیچ بالکل خستہ حال ہے. وہاں سے 18 گھنٹے میں کون سفر کر کے گلگت آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ بابوسر ٹنل کو فوراً اس کو بنایا جائے اور ایئرپورٹ کی توسیع
ایئرپورٹ کی توسیع اور سکردو ایئرپورٹ کو جو ہے وہ ملک کے دوسرے حصوں سے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا جائے. وہ بہت بڑا رن وے ہے, وہاں پہ تمام سہولیات موجود ہیں جو دوسرے ایئرپورٹس پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے محمد علی قائد صاحب, گراؤنڈ کی کیا صورتحال ہے فٹ بال کے لیے, کرکٹ کے لیے, ہاکی کے لیے, کیا صورتحال ہے گلگت بلتستان بھر میں؟ دیکھیں, جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہو, جہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہو, تو اس جگہ پہ سپورٹس کا کیا حشر ہوگا, آپ بہتر سمجھتے ہیں. وہاں پہ تو کوئی ایسا کوئی اسٹیڈیم وغیرہ وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. چھوٹے پیمانہ پہ لوگ جو ہے اپنے لیول پہ چھوٹے چھوٹے مطلب اسٹیڈیمس گراؤنڈس بنا کے اس طرح چلا رہے ہیں, چھوٹے یونٹس بنا کے. بائک ایسا کوئی بڑا اسٹیڈیم وغیرہ پورے جی بی میں کہیں پہ نہیں ہے. حالانکہ یہ محمد علی قائد صاحب ہونا چاہیے, وہاں پر اسپورٹس لورز بہت زیادہ ہیں. مجھے پتا ہے عثمان وزیر آپ لوگوں کا لڑکا گلگت بلتستان سے آیا, دنیا بھر میں باکسنگ میں نام کما رہا ہے. عامر خان اس کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. پھر علومی کریم MMA فائٹر ہیں, وہ بھی گلگت بلتستان سے. وہ دونوں بہن بھائی ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے بڑے اچھی پوزیشنز پر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر لڑکوں اور لڑکیوں میں بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے. اسپورٹس لورز بھی ہیں لوگ. پوٹینشیل تو جی بی میں بہت ہے, لیکن وہ وسائل نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے. جو ہمارے مائگریٹ ہو گئے ادھر اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں رہ رہے ہیں, آپ دیکھیں وہ الحمدللہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی بھی ہماری خاتون ہے جو ہماری کلیگ ہے, اس وقت ہماری منسٹر ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا وہ ہمارا جوان جو ہے وزیر, اس کی وہ میڈل لے کے آ گیا. ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے, لیکن وسائل نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ریسورسز نہیں ہے. اس وجہ سے وہاں پہ بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں. محمد علی قائد صاحب, یہ بتائیے کہ اتنے لمبے عرصے میں جب پولیٹیکل سچویشنز چینج ہوتی رہتی ہیں, مختلف حالات بھی تبدیلی کی طرف جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو پولیٹیکل اویئرنیس کتنی آئی ہے؟ جی الحمدللہ گلگت بلتستان کے یوتھ کو اویئرنیس بہت آئی ہے. وہ ہر ہمارا بچہ یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا جائے, اس کے بغیر ہمارا پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر مزید دیر سویر کریں گے تو گلگت بلتستان میں بہت سارے منفی ایلیمنٹ پیدا ہوں گے اور ہماری گورنمنٹ کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ فوراً سے پہلے, الیکشن سے پہلے ہی گلگت بلتستان کو آئینی صوبے کا سٹیٹس دیا جائے, ورنہ بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے جی بی کے اندر. اچھا محمد علی قائد صاحب, نوجوان نسل کی اسٹرینتھ کیسی دیکھتے ہیں وہاں پر, اور پھر نوجوان نسل کس جانب زیادہ راغب ہے؟ کیا زیادہ کاروبار کی طرف راغب ہیں یا پڑھائی کی طرف راغب ہیں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تعلیم کا سلسلہ وہاں بہت اچھا ہے, ایجوکیشن ریشو بہت اچھی ہے. جی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جابس تو ہے ہی نہیں ہے, جابس نہیں ہونے کے برابر ہے. وہاں کوئی انڈسٹری ہے, انڈسٹری بنے تو جاب پیدا ہوں گے, وہ بھی نہیں ہے جی بی میں. اور وہاں پہ دیکھیں لوگ جو ہے ٹوریزم کی طرف کافی مائل ہوئے. ٹوریزم پہ ہمارے یوتھ جو ہے بہت ابھی لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ چینا بارڈر ہے, چینا ٹریٹ ہے, اس پہ بھی ہمارے ہزاروں لوگ وہاں سے واپسدہ ہے, وہاں سے کام کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی تو یہ تمام چیزیں کووڈ کی وجہ سے اور ان کے حالات کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے خراب ہو چکی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ بحال کریں ان کو, اور ہم اب دوبارہ سٹریم لائن پہ آ جائے. ہمارے یوتھ کو ہم یہ گائیڈنس دے رہے ہیں کہ وہ اگر ہمارے پاس جاب نہیں ہے تو ہم جاب کے پیچھے پھرنے کے بجائے چھوٹا موٹا کاروبار کریں, چین ٹریڈ پہ کریں, ٹوریزم پہ کریں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کو آپ ٹوریزم انڈسٹری ڈکلیئر کریں تو ہمارے یوتھ, بہت سارے یوتھ اس میں کام کریں گے. ہمارے پاس زمینیں ہیں بہت سارے, اچھا فروٹ کے حوالے سے ہیں اور جیمز کے حوالے سے ہیں. یہ بڑے ہمارے پاس سیکٹرز ہیں, ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ٹریڈیشنل ڈریسز بڑا زبردست سیکٹر ہے. پھر آپ لوگوں کی وہ خاص ٹوپی بڑی دنیا بھر میں بھی مشہور ہے, پاکستان بھر میں بھی لوگ اس کو پہنتے ہیں. سر خواتین کی ترقی کے لیے کتنا کام ہوا ہے گلگت بلتستان میں؟ پھر ظاہر ہے سلائی کڑھائی اور وہ ٹریڈیشنل ڈریسز کے کاروبار سے خواتین بھی جڑی ہیں. جی الحمدللہ یہ سلائی کڑھائی کے تقریباً ابھی کافی کام ہو رہا ہے جی بی میں. ہر گاؤں میں چھوٹے بڑے یونٹس لگے ہوئے ہیں دستکاری وغیرہ کے, اور اس پہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے. لیکن جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. وہاں پہ مردوں پہ ابھی کام نہیں ہوا تو خواتین کے اوپر کیا کام ہوگا جی بی میں؟ صحیح بات ہے. اچھا پھر یہ بھی بتائیں سر کہ دور دراز کے جو علاقے ہیں جہاں تک پہنچ اتنی آسان نہیں ہے, تو وہاں پر پھر تعلیم اگر فرض کریں چلیں آپ کا معاملہ حل ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کرے
تو کیا گلگت بلتستان کی اپنی آنے والی اسمبلی پر بھی ہے اس کا کوئی ذمہ داری کا بوجھ کہ ظاہر ہے وہ آئے اور پھر جب آنے کے بعد وہ صحت کے شعبے میں کام کریں، تعلیم کے شعبے کا بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پھر خواتین کو امپاور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دور دراز کے علاقوں میں؟ جی دور دراز کے علاقوں میں آپ وہاں سے آگاہ ہوں گے کہ ہمارے بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہ 4-5 مہینہ جو ہے وہاں کٹپ رہتے ہیں، وہاں پہ مطلب ٹرانسپورٹ کی سروس ہی نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے ہمارے لوگ زیادہ تر اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں آ کے بستے ہیں، تو وہاں پہ مطلب تعلیم کا بھی بڑا فقدان ہے، اور صحت کے حوالے سے وہاں بڑے مسائل ہیں۔ بعض جگہ ایسے ہیں کہ وہاں پہ آرمی ڈپلائی ہے تو وہ جو ہمارے مریض ہیں ان کو گلگت وغیرہ شفٹ کرتے ہیں، نہیں ہے تو بیچارے وہاں اسی طرح مر جاتے ہیں، وہاں کوئی مطلب ہیلتھ کی فیسلٹی بالکل نہیں ہونے کے برابر ہے۔ بعض ایسی جگہ جہاں پہ ڈسپنسری تک نہیں ہے، ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا ہیلتھ فیسلٹی دے گا۔ ایک ڈسٹرکٹ میں 1 یا 2 ڈاکٹر ہے جی بی کی ہیلتھ کا یہ پوزیشن ہے۔ اور یونیورسٹی ایک ہی یونیورسٹی ہے، نہ وہاں اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس ٹیکنیکل کالجز ہیں، نہ ہمارے پاس میڈیکل کالجز ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو اسی لیے ہم مبالغہ کر رہے ہیں کہ ان کو آئینی حیثیت دیں گے تو ہماری یہ تمام چیزیں حل ہو جائیں گی، کیونکہ ہماری آواز آگے پہنچانے والا نہیں ہے۔ جب تک ہمیں آئینی سٹیٹس نہیں دیا جائے گا، قومی اسمبلی میں سینٹ میں میری نمائندگی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ محمد علی قائد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، منسٹر آف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، وائس پریزیڈنٹ FPCCI ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔